नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम की ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए, हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन, ज़माने की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया लगातार तरक्की कर रही है, ज़माना लगातार आगे बढ़ रहा है। हर दिन नई तहक़ीक़ सामने आती है, नई ईजादात सामने आती हैं, नई रिसर्च सामने आती है, नई टेक्नोलॉजी सामने आती है। और हर नई टेक्नोलॉजी, हर नई ईजाद, नई तहक़ीक़ कहीं ना कहीं हमारी बेहतरी के लिए होती है, हमारी ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए होती है, आसान बनाने के लिए होती है। शोबा चाहे कोई भी हो, चाहे मेडिकल साइंस की दुनिया हो, चाहे हम खेत खलिहान की बात करें, चाहे हम स्पेस की बात करें, या फिर कोई भी शोबा हो। तालीम की अगर हम बात करें तो उसमें भी लगातार हम तरक्की कर रहे हैं। हर शोबे में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इंसानियत की बेहतरी के लिए लगातार काम हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम साइंस की अगर कोई तहक़ीक़ है या फिर कोई दूसरी रिसर्च है, उसका बेहतर तरीक़े से हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चूँकि हर तस्वीर के दो रुख हुआ करते हैं, बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बेहतरी का सामान बनेगी। अगर उसमें इस्तेमाल करने में कहीं कोई कोताही हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो चीज़, वही अच्छी चीज़ हमारे लिए मुज़िर भी साबित हो सकती है। यही हमारा आज का मौजू है कि जदीद वसाइल का इस्तेमाल हम कैसे बेहतर तरीक़े से कर सकते हैं। मौलाना साहब से इस पर हम रहनुमाई चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज के मौजू से मुताल्लिक़ मुझे अल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आ रहा है। इरशाद अली। उन्होंने कहा है, आईने नौ से डरना, आईने नौ से डरना, आईने नौ से डरना, अहदे कोहन पे अड़ना। सुभान अल्लाह। जी जी जी। आईने नौ से डरना, अहदे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी जी जी। कौमों की ज़िंदगी में सबसे अहम मरहला ये होता है कि कोई नई चीज़ आई है तो एकदम बिदक जाना, उससे घबराना, उसको गलत समझना। हालांकि वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जी। कायनात में जो कुछ खुदा पाक ने रखा है उसी को समझकर जी, और कानून फितरत को जानकर उसी के मुताबिक वसाइल को इख्तियार करने का नाम जो है साइंस और टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल सही फरमा रहे जी। उसको हम गलत समझें तो उसकी भी कोई बुनियाद होनी चाहिए। न तो हर चीज़ को जो मगरिब से आई, जो किसी ने नई पेश की, हमारे पुराने जहन के लोग हर चीज़ को गलत गलत कहते चले जाते हैं। जी जी। ये नुक्ता नज़र भी सही नहीं है। और जो नई चीज़ किसी ने पेश की, हाँ ये ठीक है, इसे कबूल कर लो, इसे ले लो, ये नुक्ता नज़र भी ठीक नहीं है। हर नई आने वाली चीज़ को गलत समझना ये भी गलत है, और हर नई आने वाली चीज़ को सही समझ के कबूल करना ना ये भी गलत है। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या बेहतर हमारे लिए है। जी, समझना चाहिए, उसके फ़ायदों को महसूस करना चाहिए। अरबी का एक मकूला है, खुद मा सफ़ा वदा मा कदिर। जो अच्छा अच्छा है वो ले लो, जो गलत गलत है उसे छोड़ दो। तो तरीक़ा यही होना चाहिए। हमारे यहाँ जो चीज़ भी आती है आज, बिल्कुल ताज़ा जो चीज़ है वो आप मोबाइल को देख लीजिए। मोबाइल एक निहायत ज़रूरत की चीज़ है। आदमी 1 मिनट में बैठे हुए अमेरिका से बात कर ले, लंदन से बात कर ले, अपने यानी हमारी छत के नीचे कोई आदमी रह रहा था, उससे बात करना जितना आसान है, अमेरिका में बैठे हुए बात करना भी उतना ही आसान है। बेशक। उसका उसका भी नंबर मिलाना है, बात हो जाएगी, इसका भी नंबर मिलाना है, बात हो जाएगी। जी जी। कितनी खूबी की चीज़ है। बेशक। लेकिन इसी को हमारे घर के बच्चे अपने गलत इस्तेमाल की वजह से तबाहकुन बता रहे हैं। वही है, जदीद वसाइल का इस्तेमाल हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। और उसमें आपने मोबाइल का जिक्र किया है। मोबाइल के देखिए ज़ुमरे में क्या कुछ तरक्की हुई है। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि फ़ोन लगाने के लिए सुबह अगर बुक कराया तो शाम को ट्रंक कॉल लगा करती थी, और वो भी किस्मत से अगर बात हो गई तो हो गई, और नहीं हुई तो नहीं हुई। अब तो जस्ट ए कॉल अवे, आपका कोई भी रिलेटिव है, कोई भी रिश्तेदार है, आपकी एक ज़रा से बटन की दूर के ऊपर है। लेकिन आज देखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, पहली बात तो ये है, इस पर आपकी शरई रहनुमाई हासिल करूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का, पहली बात, और बेजा इस्तेमाल, इस पर शरई तौर पर क्या रहनुमाई है। देखिए, शरीयत ने हर चीज़ की हदें मुकर्रर की हैं। जी। दुनिया में कुरान मजीद में एक बात कही गई है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह ताला फरमाता है, पहले ही पारे में बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कुछ भी रुआ ज़मीन पर है वो सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है। अरबी का कायदा है अल्लाम लिल इंतिफ़ा, लाम फ़ायदे के लिए होता है।
تمہارے لیے پیدا کیا ہے نا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، لہٰذا جو چیز ہمارے فائدے کے لیے نہیں استعمال ہو رہی، اچھی چیز ہے لیکن ہمارے لیے مفید نہیں ہے. بے شک شکر بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی آدمی کو بیچارے کو شکر کی بیماری ہے، شوگر ہے، اس کے لیے وہ مضر ہو گئی. جو چیز مضر ہے یا کسی خاص کے لیے مضر ہے یا کسی خاص وقت میں مضر ہے، اس وقت میں اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو پیلیا کی شکایت ہے تو دیسی گھی اس کے لیے بالکل مضر ہے، نہیں استعمال کرنا. تو ہر چیز میں یہ دیکھنا ضروری ہے، نہ تو نئے ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے، نہ پرانے ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا جائے. ہر چیز کے فائدے اور نقصان کو دیکھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ منجنیق کا استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے تلاش کر کے منگوایا، اس کا طریقہ کو استعمال کیا. حضرت سلمان فارسی سے جب بیٹھ کے مشورہ ہوا غزوہ خندق میں کہ کیا کیا جائے، پورا عرب متحد ہو گیا ہے ہماری دشمنی پر، اور اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہو، تو ہر آدمی نے اپنی اپنی تجویزیں پیش کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے یہاں ایران کے علاقے میں طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن زیادہ ہو اور ہم تھوڑے ہوں اور مقابلہ نہ کر سکتے ہوں تو اپنی چاروں طرف خندق کھود لیتے ہیں. سب نے اس بات کو پسند کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیکنیک کو استعمال کیا. اب جب خندق کھود کر تیار ہوئی اور اب جنگ کے لیے دشمن آ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے تو عجیب طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اپنے چاروں طرف ایک کھائی کھود لی ہے. اب کوئی بھی آدمی اس کے اندر کود کے آ جائے، ہم بھی اس کے اندر کود کے آ جائیں گے، مقابلہ ہوگا. تو نئی تکنیک کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے، ازرو شرع بھی غلط نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو، نئی چیزوں کو استعمال کیا ہے. دوسری زبان سیکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ملکوں سے خط و کتابت کی ضرورت پڑتی تھی اور سریانی عبرانی زبان میں ہمارے اس وقت لوگ نہیں لکھ سکتے تھے، تو آپ نے ایک صحابی کو مقرر کیا اور انہوں نے وہ زبان سیکھی اور سیکھ کے اور اس کے بعد اس میں خط و کتابت کرنے لگے. عمر صاحب دیکھیں، موبائل کی اگر ہم بات کریں، موبائل پر ذرا سی بات کرنا چاہوں گا. ضرورت سے استعمال پر آپ کا خاص طور پر توجہ چاہوں گا کہ ضرورت سے زیادہ استعمال کیسا ہے، چاہے وہ موبائل کا ہو چاہے کمپیوٹر کو ہو، اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں دوسری بہت ساری چیزیں فحش بھی ہوا کرتی ہیں. اسلامی طور پر کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیے، اسلامی طور پر رہنمائی یہ ہے کہ اس کے اندر جو کہانیاں، جو چیزیں، جو تصویریں، جو پروگرام غلط آ رہے ہیں، کسی غیر محرم سے، کسی غیر عورت سے آپ کو کھڑے ہو کے آمنے سامنے بات کرنا اگر غلط ہے تو وہ جب اس کے اندر آ رہا ہے تو اس میں کیوں غلط نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے کسی غیر محرم سے آپ کا بات چیت کرنا، ضروری باتوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ کوئی بات ہو تو کر لو، لیکن اس میں بھی ہدایت یہ فلا یخضعن بالقول، وہ عورتیں اپنی لوچدار آواز میں بات نہ کریں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے اسے کہیں لالچ نہ ہو جائے. اس لیے باتوں میں، آواز میں، ملاقات میں، بات چیت میں جو مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اگر وہ ناچ گانا اور فحش حرکتیں دیکھنا جاگتے میں اگر تکلف کے ساتھ کرنا چاہیے، اور دوسرا کے ساتھ کرنا چاہیے، اور دوسرا وقت جتنا دیتے ہیں وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وقت زندگی کی سب سے قیمتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ وقت ہے. وہ وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے اور اس کا بہتر استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے. مولانا صاحب، ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس زمانے میں اگر کوئی کسی بات کا اعلان کرنا ہوتا تھا، کسی بات کے بارے میں بتانا ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں لوگ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتے تھے اور برہنہ ہو کر کے اعلان کیا کرتے تھے زور زور سے، تاکہ اس چیز کا پتہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل جائے. لیکن وہی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز میں کی. ان وسائل کا استعمال دیکھیے، اس کو النذیر العریان ہی کہتے تھے. ننگا ڈرانے والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ وہی استعمال کیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ برہنہ نہیں ہوئے. لباس اپنا پہنے رکھا، لیکن انی لکم نذیر العریان یہ کہہ کر اعلان کیا کہ میں ننگا ڈرانے والا ہوں. یعنی ننگا ڈرانے والا جتنی سنگین بات کو کہا کرتا ہے اس سے زیادہ سنگین بات میں کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنو. اور لوگوں نے پوری توجہ اسی طرح سے دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طریقے کہیں چل رہے ہیں اور وہ مؤثر ہیں اور کسی مقصد کو پورا کرنے میں وہ کامیاب ہیں، ان کو استعمال کیا جائے. لیکن وہی بات خذ ما صفا ودع ما قدر، اچھا اچھا لے لو، برا برا چھوڑ دو. ننگا ہونا بری بات تھی، اس کو روک. اللہ نے دی ہے ہمیں
اس بات کا امتیاز کرنے کی عقل ہمارے پاس ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کا تمیز ہمیں کرنا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کن چیزوں سے گریز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مولانا صاحب یہی بات تعلیم کے شعبے میں بھی لاگو ہوتی ہے، تعلیم میں کہیں نہ کہیں ہم پچھڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ اب جدت کا دامن ہم نہیں پکڑ رہے ہیں۔ روایتی تعلیم ضروری ہے، اور جتنی اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہیں ان کو ضرور اور پہلے حاصل کرنا چاہیے، لیکن کمپیوٹر سائنس کی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے، سائنس کی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے، جدت کا دامن بھی ہمیں پکڑنا چاہیے تاکہ زمانے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بالکل، یہ اصل میں تعلیم کے سلسلے میں نئی اور پرانی یہ امتیاز ہی صحیح نہیں ہے۔ جی جی جی، ہر اچھی چیز جو زمانے نے ایجاد کی ہے ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور میں انہوں نے جو علوم استعمال کیے وہ سارے علوم وہی تھے جن کو اس وقت جدید علوم کہا جاتا تھا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے طب یونانی کو حاصل کرنا دین قرار دیا، اور فقہ فتاویٰ کی تعلیم کو انہوں نے دنیاوی تعلیم قرار دیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ فقہ و فتاویٰ کی تعلیم حاصل کر کے وکالت میں اور عدالتوں میں نوکری مل جاتی تھی، اور طب یونانی کی تعلیم حاصل کر کے ایسا کوئی موقع نہیں ملتا تھا، اور جبکہ لوگوں کو ضرورت تھی اس چیز کی کہ آدمی بیمار ہوا ہے، پریشان ہوا ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اس لیے انہوں نے طب کا حاصل کرنا دین قرار دیا اور فقہ فتاویٰ کا حاصل کرنا دنیا قرار دیا، حالات کے لحاظ سے۔ تو حالات، موقع، یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ امام غزالی نے جو فلسفہ حاصل کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا کہ تحافۃ الفلاسفہ لکھ کر 100 سال تک کے لیے فلسفے کی بنیادیں ہلا دی۔ بعد میں 100 سال کے بعد ابن رشد نے ان کو سنبھالا دیا، لیکن یہ سارا کام وہ کس طرح کر سکے؟ انہوں نے اس وقت کے چلے ہوئے جو عصری علوم مانے جا رہے تھے ان کو حاصل کیا اور اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کی، اور نتیجہ یہی نکلا مولانا صاحب کہ جدید وسائل کا ہمیں استعمال ضرور کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بالکل، اسلامی تعلیمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کچھ اچھا ہے کیا کچھ برا ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ترقی کرنا چاہیے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مولانا صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے۔ ہلو جی، اپنا نام بتا دیجئے۔ تبسم بول رہی ہے۔ تبسم صاحبہ، کیا سوال ہے بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ بہت بڑی پریشانی ہے ہمارے گھر میں۔ کس طرح کی؟ کاروبار مطلب کوئی آدمی ایسا جس سے لگ رہا ہے کہ نہیں دیکھتا ہمارا کاروبار۔ ٹھیک ہے، آپ کا جادو کروا دے، کبھی کچھ کروا دے، اس طرح کا حساب ہے، بہت پریشانی ہے ہمارے گھر میں۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور مولانا صاحب سے ہم رہنمائی ضرور طلب کریں گے۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں، کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں۔ ہیلو جی، اپنا نام بتا دیجئے۔ میرا نام رئیسہ ہے۔ رئیسہ صاحبہ، میرے امی ابو کی جب شوگر ہے ان کے لیے کچھ دعا بتائیے کیا پڑھے۔ میرے بھائی کی امی ابو دونوں کو شوگر ہے؟ ہاں، دونوں کو شوگر ہے، اور میرے بھائی کے رشتے کے بارے میں بتائیے کہ ہم لوگ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو نیک صالح لڑکی اسے حاصل ہو تو انشاءاللہ مولانا صاحب سے اس تعلق سے بھی ہم رہنمائی طلب کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر ناظرین لے رہے ہیں۔ جلد حاضر ہوتے ہیں، آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں راہ نجات میں، اور سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالوں کے جواب کا۔ پہلا سوال ہمارے پاس تبسم صاحبہ کا ہے۔ مولانا صاحب، گھر میں پریشانی ہے، کاروباری طور پر خاص طور پر پریشانی ہے، اور خاص طور پر ان کو یہ شک ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ بیٹے دیکھیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ کوئی آدمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اصل مجرم ہم خود ہوتے ہیں۔ جی جی جی، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ جی، بات اصل میں یہ ہوتی ہے، مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے، 100 ہزاراں دام باشد ہر قدم، جی، تو تو بام آئی نباشد ہیج غم۔ ہزاروں جال ہر طرف ہر قدم پر بچھے ہوئے ہوں، جی، لیکن تو اگر ہمارے ساتھ ہے تو کوئی غم کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے کہ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ بے شک۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، ہوتا ہے دنیا میں سب کچھ، جس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اپنی توجہ جو ہے اللہ کی طرف بڑھائیے، اس سے مدد مانگیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنے کاموں کو ذمہ داری سے وقت پر کرنے کی کوشش کیجئے،
کام کے لیے کس وقت نکلنا چاہیے اس وقت نکلیے، کتنا ٹائم دکان پر کاروبار میں اپنی ذمہ داریوں پر دینا چاہیے وہ پورا ٹائم دیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، کام محنت سے دیانتداری سے کیجیے، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ رہا یہ کہ اللہ کی مدد چاہیے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ بہتر کرے۔ مولانا صاحب، رئیس صاحب کا سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں، مظفر نگر سے ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رئیس صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام بھائی، خیر مقدم آپ کا رئیس صاحب، سوال پوچھیں۔ جی میں امی اور والد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم سبھی سمجھدار ہیں، عمر والے ہو گئے ہیں۔ ہماری امی اور ابو دونوں میں ہمیشہ کسی طرح کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میرے امی والدین دونوں پک جانا نمازی ہیں، ماشاء اللہ، اور سنبھالا کہ اب اپنے باپ کو ایک وقت کی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا ماشاء اللہ۔ لیکن کتنی رئیس صاحب کتنی عمر ہوگی والدین کی تقریباً؟ میرے والد الحمدللہ ہیں 60 سے اوپر، 78 کے آس پاس۔ الحمدللہ بہت ساری صلاحیت۔ بہت شکریہ، بالکل آپ کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اختری صاحبہ سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد تمام سوالات کے ہم جواب دیں گے۔ اختری صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اختری صاحبہ ہماری فون لائن پر ہوں تو سوال پوچھیے۔ ہلو، غالباً اختری صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر نہیں ہیں، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن رئیس صاحب کا جو سوال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے فکر مند ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر والدین کے درمیان اگر اتفاق نہیں ہوتا ہے مولانا صاحب تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ ایک کڑواہٹ سی ماحول میں کھل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ سے 78 برس کی وہ عمر بتا رہے ہیں، لیکن والدین بھی بتا رہے ہیں کہ اتفاق نہیں ہوتا ہے، محبت کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ دیکھیے کبھی کبھی اولاد کو اس معاملے میں زیادہ دخل دینا مناسب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جب آپ اچھے موڈ میں ہوں، دیکھیں اپنے والد کو یا والدہ کو تو اکیلے سے مل کر، دونوں کی موجودگی میں تو نہ کہیے ورنہ دوسرا سمجھے گا کہ فلاں کی طرفداری کر رہے ہیں، الگ سے مل کر ان سے بات کیجئے کہ ابو جب کبھی امی کا مزاج ایسا ہوا کرے تو آپ خاموش ہو جائے کیجئے یا آپ اٹھ کے ادھر ادھر ہو جائے کیجئے۔ امی سے بھی کہیے کہ جب کبھی ابو زیادہ تیزی سے بات کرتے ہیں تو آپ چپ لگائیں، ہٹ کے دوسرے کسی کام میں لگ جائیں۔ ایک کا جواب دوسرا دیتا ہے تو بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ یہ بھی کریں حکمت تدبیر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یہ بھی کہہ دیں کہ ابو مجھے سمجھانے کا حق نہیں ہے، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، لیکن یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اس لیے ایسا کر لیا کیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کر سکیں تو وہ بھی کریں، یا ودودو یا ودودو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور آپ بھی پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ اور گھر میں یہ بھی اگر اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے، ایک خوشحال ماحول بنانے کی کوشش کریں تو ممکن ہے کہ وہ بھی تھوڑا بہت تبدیلی، حالانکہ ایک عمر کے بعد آنے کے بعد تبدیلی کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، بانو خاتون صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، بتائیں بانو صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ بانو خاتون صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے۔ سوال میرا یہی ہے۔ جی فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک آئے گی بانو صاحبہ۔ ہلو جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، آپ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ممتاز صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی ممتاز صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا سوال ہے؟ آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ 8 دن پہلے ہمارے امی جان کو جی نہیں دکھا کہ ہمارے ابو جان امی سے کہنے لگے ہم آپ کے لیے مکہ مدینہ لے آئے۔ ابو کہہ رہے ہیں، تبھی بازو والے کہنے لگے کہ وہ مکہ مدینہ ہمیں دے دیجیے، جی تو ابو منع کرنے لگے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاتھوں میں مکہ مدینہ لے آئے خواب میں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، خواب آپ تک پہنچ گیا ہے اور رہنمائی کے لیے بہن ممتاز کو کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا، چونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس رئیسہ صاحبہ کا سوال موجود ہے اور رئیسہ صاحبہ اپنے امی ابو کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں اور ان کو ڈائبٹیز ہے، شوگر کا مرض ہے۔ دیکھیے ان کو پڑھنا چاہیے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صبح شام کم از کم 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایک اور ان کا ہے کہ بھائی کے رشتے کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانی ہے۔
دیکھیے رشتے کے لیے ایک تو نماز توبہ پڑھیے. بعض دفعہ ہماری کسی کوتاہی غلطی کی وجہ سے رشتوں میں پروردگار کی طرف سے رکاوٹ ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی غلطیوں کے جواب اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور رشتے آئیں گے. اور رکاوٹیں دور ہونے کے بعد رشتے آنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کریں. تو اس کے لیے والضحیٰ واللیل اذا سجا 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی. عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں. وہ بچہ خود بھی پڑھے تو اچھا ہے, ان کے والدین دونوں پڑھیں. بڑھتے ہیں کہ 2 کالر ہماری فون لائن پر ہیں. بی رضیہ صاحبہ ہیں اور اس کے بعد خوشنما صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں رضیہ صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی فرمائیے. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ہم کو بہت اچھا لگتا ہے, ہم خوشی ہو کے دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام ہمیشہ چلتے رہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ, بہت شکریہ بہن, فائدہ پہنچائے, اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. 3 سوال ہیں. ہماری امی کو ایک سپنا آیا تھا بقرعید کے چاند میں, مطلب 3 دن بعد. تو دیکھی کیا کہ وہ مزار پہ جا رہی ہیں, تو مزار پہ جاتے جاتے جیسے پہنچنے والی تھی نا, بس اس کے پاؤں میں لیٹرنگ لگ گیا تو وہ لوٹ کے آ گئی. اور ایک ہمارا رشتہ نہیں ہوتا, مولانا جی بتائے تھے کہ سورہ بقرہ پڑھا 1 مہینہ, تو ہم 3 دن کر کے 1 مہینہ سورہ بقرہ پڑھائے تھے, لیکن کوئی رشتہ کامیابی نہیں مل رہا. اور ہمارے نام کا معنی جاننا ہے. بیبی راضیہ RAZIA. راضیہ ہے کہ رضیہ ہے آپ کا نام؟ راضیہ RAZIA. رضیہ ہی ہوا. بہت شکریہ, آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. خوشنما صاحبہ کا بھی ہم سوال شامل کر لیتے ہیں. بتائیں بہن خوشنما, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشنما صاحبہ سوال پوچھیے. جی, میرے ابو کی طبیعت بہت دن سے خراب ہے, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. 15 دن سے ابو کا بخار نہیں اترتا ہے. بخار, اللہ بہتر کرے. بہن کتنی عمر ہے ابو کی؟ میرے ابو کی 7 سال عمر. اللہ بہتر کرے گا. بہن حوصلہ رکھیں, ہو گیا ہے ہم کو, حوصلہ. کھا لے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. مولانا صاحب سے ہم دعا جاننا چاہتے ہیں اپنے ابو کے لیے. اللہ بہتر کرے گا. ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے, مولانا صاحب سے درخواست کریں گے, اور مولانا صاحب سے کوئی ایسی دعا ہم طلب کریں گے کہ جس سے کہ یہ تمام پریشانیاں مولانا صاحب دور ہو جائیں. خوشنما صاحبہ کے سوال کے ساتھ ہی ہم آغاز کرتے ہیں. یہی بیماری جی 15 روز سے بخار اتر نہیں رہا ہے, بہت پریشان ہے. دیکھیے دوا دارو تو آپ کر ہی رہے ہوں گے. ہم صدقے کا مفید ہونا سب لوگوں کو معلوم ہے, لیکن بعض بزرگوں کے تجربے میں خاص طرح کا صدقہ آیا ہے. آپ وہ کیجئے 360 کر کے 5 مرتبہ کسی بہت ضرورت مند آدمی کی مدد کیجئے. 1800 روپے اس طرح سے کر کے, اور خاموشی سے دیجئے, لفافے میں کر کے چپ چاپ دیجئے. اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی آدمی اگر ایسا ہو تو وہ زیادہ حقدار ہے, ورنہ کسی بھی ضرورت مند کی چپ چاپ مدد کیجئے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کیجئے کہ پروردگار, یہ جو صدقہ ہم نے کیا ہے اپنے والد کی صحت کے لیے کیا ہے, ان کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما. آمین. یہ کہیے. اور رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہاں ایک بات بیچ میں بتا دوں کہ قرآن مجید میں جب لوگ اس دعا کو دیکھتے ہیں تو اس میں انی آتا ہے. جی تو لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب انی کیوں بتاتے ہیں. جی, یہ فرق جو ہے گرامر کا ہے, اور اس کو ہم زیادہ باریکی سے یہاں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتے. عربی گرامر کو ہر ایک سمجھے گا نہیں, لیکن جب ہم قرآن مجید میں مسلسل پڑھیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, یہ اس طرح سے آئے گا. لیکن جب ہم صرف اتنا سا ٹکڑا پڑھیں گے تو انی پڑھا جائے گا. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت شکریہ بہن خوشنما کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. مولانا صاحب ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, داؤد صاحب, ان کا سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں. فرمائیں داؤد صاحب. خیر مقدم آپ کا. داؤد صاحب خیر مقدم, سوال پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کی کال کافی ٹائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, کافی عرصے بعد آپ کی کال. اللہ کو جو منظور ہوتا ہے داؤد صاحب تبھی اب وہ کام ہو پاتا ہے. ہوتا ہے کہ آج کا بہتر دن ہو اور آج ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے. فرمائیں. آپ کا چینل بہت دلچسپی دیکھتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی, ہمارے امی دیکھتی ہیں ماشاء اللہ, صبح اٹھتے ہی مولانا صاحب کے چینل. جی بہت اچھی بات ہے. جی سوال. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے, میں 12 کلاس میں اس ٹائم. جی میرے بورڈ کے ایگزام میں چاہتا ہوں کوئی دعا بتائیے, میرے پرسنٹیج مل جائے امتحان میں بہتری کے لیے. بہت شکریہ, اور بہت شکریہ, آپ کا سوال مل گیا ہمیں. علی احمد صاحب ہماری فون لائن پر ہے, ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. جی بتائیں علی احمد صاحب. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. میرا 2 سوال خواب ہے. جی بتائیں.
ख्वाब में ऐसा बरेला नजर आया और 7 लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चल रहे हैं, एकदम मोटे ताजे। अपने आप को आपने बरहना देखा है और बाकी लोग अच्छे कपड़े, हाँ, और कपड़े बहुत अच्छे अच्छे पहने और बहुत मोटे ताजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है मौलाना साहब। दाऊद साहब के सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं। 12वीं के तालिब इल्म हैं और उसमें वो इम्तिहान में बेहतरी के लिए कोई दुआ जानना चाहते हैं। देखिए, इम्तिहान में बेहतरी के लिए अगर आप दुआ पर भरोसा करके मेहनत अपनी कम कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये तरीक़ा ठीक नहीं है। उसके लिए दवा बहुत ज़रूरी है, और दवा ये है कि आदमी मेहनत करे, पूरी तरह उसके लिए कोशिश करे। फिर पूरी कोशिश करने के साथ साथ फिर आप अगर दुआ करेंगे तो फिर दुआ ठीक होगी। और वो दुआ हम बार बार बता चुके हैं। 20 नंबर की सूरत ताहा का दूसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है 16वें पारे में, वो आयतें इस सिलसिले में बहुत मुफीद हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये 4 छोटी छोटी आयतें ये बार बार पढ़ा कीजिए, जब पढ़ने बैठें उस वक्त भी, जब इम्तिहान का जवाब लिखने बैठें उस वक्त भी, और मेहनत पूरी कीजिए। बिल्कुल, दुआ और दवा दोनों का एहतमाम करें। मरियम साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। जी मरियम साहिबा फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए क्या सवाल है? आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, वालेकुम अस्सलाम, बताएं। अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, कई टाइम से देख रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। अच्छा है, इसी पाबंदी से देखते रहिए। जी 3 सवाल है। जी फरमाएं। एक तो सवाल है, मेरा बेटा MBS की तैयारी कर रहा है, मौलाना साहब से दुआ की तरह कैसे अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है, नमाज पढ़ना अगर कुल्ला से पढ़ी जाती है तो होगी सही? ठीक है। दूसरा कुल्ला की सूरत खाली कुल्ला पढ़ सकते हैं तो उसकी जरूरत से नमाज हो जाएगी? नमाज पढ़ना ठीक हो जाएगी। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है, बच्चों को मायने जानना चाहते हैं। जी बच्चों के नाम क्यों माना बच्चों के? जी जल्दी से बताएं। साबुद्दीन और सचिन और अरिसा। मौलाना साहब तीनों नाम पहुंचे आप तक? नहीं, हमारे पास एक भी नाम। जरा ठहर के जरा जोर से बोलिए, आराम से बताएं। साबुद्दीन, अच्छा ठीक है, और सचिन जी, और अरिसा। देखिए कहीं ना और कहीं। जी 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 और एक और कहना चाहती हूँ आपकी जी इजाजत हो तो। जी 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 फरमाएं। एक में सौर की बहुत आंख डाई बहुत फड़कती है आँख और फड़क। नुकसान हो जाता है। पहले से जब पता ठीक चलता है। है आंख फड़कने लगती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और हैं मौलाना साहब, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दानिश कामिल साहब हैं, बताएं दानिश कामिल साहब आप क्या जानना चाहते हैं? जी हाँ टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए दानिश साहब। अच्छा, टीवी सेट से। जी जी आप फरमाएं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम। जी ऐसा है ना मौलाना साहब की, हमारी बहन का जो हमने रिश्ता तय किया था, करीब 1 साल उनकी हो गई शादी के। तो क्या है ना, हमारे बहनों साहब के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रह रहा, हमेशा उनके रिश्ते में खटपट चलता रहता है। इसकी वजह से उन्होंने अभी हमारे बहन को यहाँ भेज दिया हमारे घर। तो अभी 2-3 महीने से वो यहीं पे है। तो कुछ ऐसी दुआ बताए कि दोनों के बीच का जो मामला है जो अच्छा हो जाए, दोनों मोहब्बत से रहे। कोई वजह आप बता सकते हैं कि क्या उन दोनों के दरमियान ऐसी वजह है तलखी की? ऐसा है ना कि पता चला है कि उनका किसी और लड़की से बहुत दिन पहले से कुछ इस तरह का ताल्लुकात कुछ रहा है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। उनकी बहन भी जो है ना, वो भी थोड़ा सा उस रिश्ते को लेकर इन दोनों के बीच में जो दरमियान है मेरी बहन और बहनों साहब के बीच में, तो सही नहीं रखती है। बहुत शुक्रिया दानिश कामिल साहब, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। जब आपके लिए कुछ लम्हों का इंतजार, एक और छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, जल्द लौट करके आते हैं। आप लगातार देखते रहें राही नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं राह नजात में, और सिलसिला शुरू करते हैं एक मरतबा फिर जवाब का, मौलाना साहब की रहनुमाई का। दानिश कमाल साहब का सवाल है, बहन के लिए बहुत फ़िक्रमंद है, लेकिन मौलाना साहब उनके सवाल आपके पास मौजूद है, लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ ये आती है कि बिला वजह का शक भी कहीं ना कहीं रिश्तों में तलखियाँ तो नहीं पैदा करता? हाँ, जब तक कि कोई सबूत ना हो उस वक्त तक खामखा बदगुमानी नहीं करनी चाहिए।
اسباب کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جب دونوں آدمیوں میں مزاج میں موافقت نہ ہو رہی ہو تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، جو زیادہ سمجھدار ہے وہ سوچے کہیں میرے مزاج کی کسی خرابی کی وجہ سے تو ایسا نہیں. اپنا لب و لہجہ ٹھیک کر لیں، اپنی خدمت بڑھا دیں، اپنے رویے کو اور مزاج میں نرمی لے آئیں. تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کی وجہ سے غصہ آیا دوسرے کو، ہم بھی غصہ ہو گئے. تو غصے سے غصہ اگر بڑھا تو دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تنی بڑھ جاتی ہے. اس لیے برداشت سے کام لینا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ وہ چیز ثابت ہو جائے تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے، وہ آیت نمبر 100 پڑھ لیا کریں. صبح شام 21 مرتبہ پڑھ لیں. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. یہ آیت 7ویں پارے میں ہے، سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے. بس دوسرے خبیث تک ہی پڑھیں، پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے. اللہ رشتوں میں بہتری لائے. مریم صاحبہ کا سوال ہم لیتے ہیں. مولانا صاحب، پہلی بات یہ ہے بچہ ان کا جو ہے MBA کر رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا انہوں نے جاننی چاہیے ہے. اس کے لیے ابھی جو ہم نے دعا بیان کی تھی وہ سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کے جو شروع کی 4 آیتیں ہیں مختصر سی، وہ پڑھ لیا کریں. یہ بھی ان کے لیے پڑھ کے دعا کریں، اور وقتاً فوقتاً نماز حاجت پڑھ کر ہی اپنے بچے کے لیے دعا کیا کریں. ان کے اور سوال بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ریحانہ صاحبہ کا ہم سوال شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد سائرہ صاحبہ بھی ہماری فون لائن پر موجود ہیں. ریحانہ صاحبہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں ریحانہ صاحبہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے 3 مہینے کا، میرا اچانک دودھ مطلب آ نہیں رہا اس کو، تو میرے کوئی مولانا جی کو دعا یا کوئی ایسا نام بتا دے جو میں پڑھ لوں. اور ایک سوال اور ہے میرا. بتائیں. جی میرے اپنے بچوں کے نام کے معنی پوچھیں. بتائیں، پوچھیں. چھوٹے والے بیٹے کا نام ہے ارسلان جی، اور دوسرے کا ہے مونس جی، اور لڑکی کا نام ہے زینت. ٹھیک ہے. جی میری لڑکی ہے جو نا زینت کو رات کو نیند میں اٹھ کے اب پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہے، ذرا مجھے مولانا جی سے اس کے لیے پوچھنا، اور اٹھ کے کہیں بھی بیٹھ جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا صبح پوچھو تو. چلیے، آپ کے سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. سائرہ صاحبہ کا سوال بھی ہم شامل کر لیں. بتائیں سائرہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم سائرہ صاحبہ. سوال یہ ہے کہ مجھے رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، قریب 1 مہینہ ہو گیا، میں رات کو نیند میں خواب میں سانپ دیکھتی ہیں خواب میں، ڈرتی بھی ہیں دیکھ کر. سوال میرا یہ ہے کہ توارک جو بنواتے ہیں وہ کتنی بنوانی چاہیے، توارک کی جو روٹی بنواتے ہیں. چلیے مولانا صاحب، سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں، اور ایک ایک کر کے سارے سوالات پر آپ کی رہنمائی ہم طلب کرتے ہیں. مریم صاحبہ سے ہم شروعات کرتے ہیں. نماز پناہ کا طریقہ آپ بتا دیں. وہ نماز پناہ کے بارے میں ہم نے اسی وقت بتا دیا ان کو. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ قل هو اللہ سے پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اصل قاعدہ تو اس کا یہی ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس سے پڑھی جائے، لیکن اگر وہ صورت کسی کو نہ آتی ہو تو قل هو اللہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جو پریشانیاں ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے. علی احمد صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ پھڑکنا کیسا ہے؟ آنکھ پھڑکنا جو ہے شریعت میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ کچھ خیالات اس طرح کے ہیں، اس لیے جون سی آنکھ پھڑک رہی ہے اس کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بار بار ہاتھ پہ پڑھ کے دم کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھیر لیا کریں اس کے اوپر. انشاءاللہ تعالی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان کا خواب بھی ہے، وہ کہتے ہیں برہنہ اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا جبکہ دوسرے لوگ کپڑے دیکھیے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو برہنہ دیکھتا ہے، بالکل مادرزاد برہنہ، جی، اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے اس وقت میں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی کوشش میں ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. جی. 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. رفت صاحبہ ہیں اور سالار صاحب ہیں. پہلے ہم سالار صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کا سوال جانتے ہیں. خیر مقدم سالار صاحب، سوال پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم سالار صاحب، آپ کا سر سوال ایک اعلان ہے. سوال یہ ہے کہ بچوں کی جو نئے بچے بزنس کرتے ہیں، کوئی نوکری تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اور اعلان یہ ہے کہ ہمارے اورنگ آباد کے اندر ہر سال جو ہے تو تبلیغ اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے تو جمع ہوتے ہیں. جی جی. اور اب کے جو ہے تو مہاراشٹر لیول پہ ہے. ماشاءاللہ. اور تاریخ ہے 24، 25، 26 فروری 2018. بہت شکریہ سالار صاحب معلومات فراہم کرانے کے لیے بھی اور سوال ہم تک پہنچانے کے لیے بھی. رفت صاحبہ کا سوال بھی ہم شامل کر لیں. جی رفت صاحبہ. خیر مقدم آپ کا رفت صاحبہ. ہلو. وعلیکم السلام. بتائیں رفت صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟
جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری امی نے ایک خواب دیکھا ہے, انہوں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ ان کی الٹی ہوئی ہے جس میں بہت لمبا سا کیڑا نکلا ہے اور وہ زندہ ہے. بہت شکریہ, آپ کا سوال بھی ہمیں پہنچ گیا اور یہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز مولانا صاحب سے کرتے ہیں. مولانا صاحب, رفت صاحبہ کا اپنی امی کے تعلق سے خواب آپ تک پہنچا ہے؟ دیکھیے یہ خواب بھی اور اس سے پہلے جو سانپ دیکھنے والا خواب ہے, ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ اوپری اثرات ہیں. ان کو چاہیے کہ آیت الکرسی اہتمام سے پڑھا کریں. آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ پابندی سے پڑھیں اور وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں گھر کے اندر, تو شیطانی اثرات اس سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی سائرہ صاحبہ کا اور رفت صاحبہ کے دونوں کے سوال کا جواب یہ ہے. جی بہت شکریہ. اب سالار صاحب کا سوال ہمارے پاس ہے, بچے نیا کاروبار شروع کرتے ہیں یا پھر نئی نوکری کی تلاش کرتے ہیں تو کیا کچھ اقدام ان کو کرنے چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی جد و جہد پوری لگن سے کرے اور حساب بنائے, مجھے کس کام کے لیے نوکری چاہیے, اس کام کے لیے کون کون لوگ مفید ہوں گے اور ان سے رابطہ کرنے کے لیے کس کا ذریعہ لینا چاہیے, کس سے فون کرانا چاہیے, کہاں جا کے ملنا چاہیے, ملنے کے لیے کون سا وقت مناسب ہوگا, یہ ساری چیزوں کا منصوبہ بنایا جائے. اور جب نکلا کریں تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلا کریں کہ پروردگار میں اس کام کے لیے نکل رہا ہوں, مجھے کامیابی عطا فرما. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ملے گی. رئیس صاحبہ کا سوال ہے, بھائی کے رشتے کے لیے یہ فکر مند ہیں. رشتہ حاصل کرنے کے لیے تو سب سے اچھا طریقہ جو ہم پہلے کئی بار بتا چکے ہیں, سورہ والضحیٰ بھی پڑھیے اور اس کے علاوہ یا قاضی الحاجات, جب نکلا کریں رشتہ دیکھنے کے لیے, کسی سے بات کرنے کے لیے, جس دن جائیں تو جانے سے پہلے 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. اللہ بہتر کرے. 2 کالر ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں. مولانا صاحب سمینہ صاحبہ ہیں اور پروین صاحبہ ہیں. سمینہ صاحبہ سے پہلے ہم بات کریں گے. بتائیں سمینہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا. سمینہ صاحبہ سوال ہم تک پہنچائیں. جی میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ نماز حاجت, نماز پناہ اور نماز توبہ کس وقت میں پڑھنی چاہیے؟ نماز حاجت, نماز پناہ اور جی نماز توبہ نماز چاہیے. توبہ. اور اس کا دوسرا سوال ہے سبیحہ کے معنی کیا ہیں؟ سبیحہ کے معنی, ٹھیک ہے. سبیحہ اور تنویر. تنویر, ٹھیک ہے. آپ کے سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. میرا تیسرا سوال یہ ہے, میرے ماما کا رشتہ ہوا ہوا ہے اور وہ جو لڑکی والے ہیں وہ جلد سے شادی کی نہ ہی کوئی ڈیٹ رکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری لڑکی کی جاب لگ جائے گی تبھی ہم شادی کریں گے. مطلب شادی میں تھوڑا تاخیر کر رہے ہیں. جی, اور ہمارے ماما کی یہ خواہش ہے کہ جاب لگے نہ لگے لیکن شادی ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ. چلیے مولانا صاحب سے اس پر بھی رہنمائی طلب کریں گے. پروین صاحبہ کا سوال پہلے شامل کر لیتے ہیں. بتائیں پروین صاحبہ آپ کا کیا سوال ہے؟ ہیلو. جی خیر مقدم, سوال پوچھیں. وعلیکم السلام. پروین صاحبہ سوال پوچھیں. مولانا صاحب السلام علیکم. بولیے. وعلیکم السلام. سلام پہنچ گیا. آپ کا پروگرام بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں میں, بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. اور مولانا صاحب کا سن کے بہت افسوس ہوا. مولانا صاحب کو دعا کیا کریں, ان کے حق میں دعا کیا کریں بہن, ایصال ثواب ان کے حق میں کیا کریں. جی ہاں جی مولانا صاحب سے ایک خواب کے سلسلے میں پوچھنا تھا. پوچھے بہن. میں نے سپنوں میں نا, جیسے خوابوں میں اپنے کافی مطلب جیسے دیکھتی میں پودے لگا رہی ہوں کئی جگہ میں, اور پیسے بھی ملتے ہیں مجھے کہیں کہیں, جیسے 1-2 روپے کے سکے, 2-3 روپے کے سکے ایسے ملتے رہتے ہیں مجھے. بہت شکریہ. اس خواب کا کیا اشارہ ہے ہم مولانا صاحب سے ضرور طلب کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ بھی کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا صاحب کی رہنمائی طلب کرنے کا. ممتاز صاحبہ کا مولانا صاحب ایک خواب ہمارے پاس ہے. امی ابو کو انہوں نے دیکھا ہے مکہ مدینہ جاتے ہوئے, کس طرف اشارہ ہے اور مکمل جاتے ہوئے یا لے کے آئے ہیں؟ وہ لے کے آئے ہوئے کچھ اس طرح کا کچھ انہوں نے بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ روحانی نعمتیں اپنے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں, یا کوئی نماز روزی کی تاکید کرنا چاہتے ہیں, کسی کار خیر میں لگنا چاہتے ہیں, اور پڑوس کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز ان سے لے لیں, لیکن انہوں نے وہ نہیں دیا. یہ اچھا ہے, اس لیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی بات سمجھائیں. اس لیے ان کے گھر کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ دینی ذمہ داریوں سے, فرائض واجبات سے غافل نہ رہیں,
اور کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، یعنی بہتر ہے خواب جی اگر اچھا دیکھا جائے تو۔ بہت شکریہ۔ بی بی رضیہ کا ایک سوال ہمارے پاس ہے، ان کا خواب ہے ہمارے پاس، مزار پر جا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹوائلٹ لگ گئی ہے، وہاں سے لوٹ رہی ہیں، اس طرح کا کچھ خواب ہے۔ وہ کسی اچھے مقصد سے نہیں جا رہی تھی۔ جی جی جی۔ ہمیشہ جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، مزارات پہ جانا برا نہیں ہے، لیکن مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، جہاں بھی جا کے مانگا جائے وہاں جا کے دعا کرنا اچھا ہے، لیکن طلب جو ہے وہ اللہ سے ہی رکھنی چاہیے۔ شاید ان سے کچھ بے احتیاطی ہو رہی تھی تو ان کو روک دیا گیا، تو اپنے نیت کی، اپنے عمل کی اصلاح کر کے پھر کہیں بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال باقی ہے لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہے، ان کا سوال جمع کر لیتے ہیں۔ ہیلو۔ ہیلو، وعلیکم السلام، اپنا نام بتا دیجیے بہن۔ السلام علیکم مولانا صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، اپنا نام بتا دیجیے اور سوال بتائیے۔ میرا شبنم نام ہے اور کسے بول رہی ہوں، اور کیا نام یہ جیسے نماز حاجت پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں، اس کے آگے درود شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بہت شکریہ مولانا صاحب سے فوراً اس پر 3 سوال ہیں میرے۔ کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ خواب میں مجھے ایسا دکھائی دیا کہ جس طرح بکرے کی مینگیں صاف کر رہی میں، اوپر ہمارا بکرا بن رہا ہے، اور کیا نام بعد میں کیا نیچے اتر کے آ رہے، میں صفائی کرتی ہوں، صفائی کرنے والا نیچے اتر گیا تو اوپر 3-4 اس میں پیڑوں پہ پانی چڑھ گیا تو نیچے اترا نہیں گیا میرے سے۔ اور چوتھا خواب یہ ہے، تیسرا خواب یہ ہے گا۔ بہت شکریہ، ان کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے مولانا صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا یہ خواب مکمل طور پر۔ اس سے پہلے رہنما قریشی صاحبہ کا ایک سوال ہم شامل کر لیں اور اس کے بعد جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بتائیں رہنما صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی رہنما قریشی صاحبہ سوال پہنچائیے ہم تک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہم آپ نے بتایا تھا کہ ہم یاسین شریف سورہ مزمل اور سورہ ملک کی پڑھتے ہیں روزانہ، ہم عادت بڑا پڑھتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے نہیں، اور یہ ہمارے بچے جو ہیں اپنے ابو کو پاپا بھی کہتے ہیں، یہ غلط ہے صحیح ہے؟ ابو کو کاروبار کے لیے بتاؤ۔ پاپا نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پاپا جی کہتے ہیں، یہ پاپا کہتے ہیں، ابو نہیں کہتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں مقصد یہ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاپا کہنا کیا مناسب ہے، کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پاپا کہتے ہیں، لیکن ابو کہنا زیادہ اچھا ہے، اور ابا کہنا اس سے زیادہ اچھا ہے، اس میں زیادہ اپنا خیر جس میں اپنا پن آئے، جس میں محبت آئے وہ کہہ دینا چاہیے۔ اور نماز حاجت کے تعلق سے شبنم صاحبہ کا سوال تھا جی، اور اس سے پہلے بھی ایک بہن کا سوال تھا کہ وہ یہ نمازیں ساری کب پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو کسی بھی وقت میں جو مکروہ اوقات ہیں، عصر مغرب کے درمیان نہ پڑھیے، اور صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نہ پڑھیے، باقی کبھی بھی پڑھ لیجیے۔ ان کا سمینہ صاحبہ کا سوال بھی یہی تھا، نماز حاجت کے تعلق سے، نماز پناہ، نماز توبہ، ان کے اور وقت کے تعلق سے بھی پوچھا تھا۔ ہاں وہ اس کا جواب اس میں ہی ہو گیا، دونوں کے جواب ہم نے ایک ساتھ کر دیا، کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کے مکروہ اوقات بھی مکروہ اوقات کو چھوڑ کر، یعنی فجر کی اذان سے لے کر صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک مکروہ وقت ہے نفل کے لیے، وہ اس وقت میں نہ پڑھیے، اور عصر مغرب کے بیچ میں نہ پڑھیے، باقی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سمینہ صاحبہ کا ایک سوال اور میرے پاس ہے مولانا صاحب، ماموں کی شادی کے لیے فکر مند ہے، تاخیر ہو رہی ہے۔ دیکھیے اس معاملے میں دونوں کے تال میل سے رشتے چلانا زیادہ اچھا ہے، وہ اگر کچھ اور مہلت مانگ رہے ہیں، آپ اگر دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بھی اپنی ایک حد مقرر کر دیجئے کہ اتنے دن اور انتظار کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کہہ دیں کہ سن 18 کے 6 مہینے تک ہم انتظار کر سکتے ہیں، 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تک آپ نے اگر کوئی جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کی مرضی نہیں ہے۔ ایسا کچھ حد مقرر کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کہیں گے ابھی ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ابھی ہماری بچی کو یہ کام ہے، ہماری یہ کام، تو کبھی کبھی آدمی صاف انکار نہیں کر پاتا ہے، وہ ٹالتا ہے۔ تو دوسرے کو یہ چاہیے کہ ایک حد مقرر کر دے کہ فلاں مہینے کی پہلی تاریخ تک آپ کا اگر جواب آ گیا ہاں میں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم سمجھیں گے کسی وجہ سے آپ کی مرضی نہیں ہے، پھر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ جی بہتر تو یہ ہے کہ استخارہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، وہ نتیجہ استخارہ تو اس کے لیے پہلے کرنا چاہیے، یہ تو رشتہ طے ہو گیا ہے، اب وہ کب شادی کریں گے اس کا معاملہ ہے، جہاں تک رشتہ کرنے کی بات ہے تو استخارہ رشتے سے پہلے ہونا چاہیے۔ ایک سوال اور ہے میرے پاس، ریحانہ صاحبہ کا ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے، دودھ نہیں اتر رہا ہے، مولانا صاحب کوئی دعا کوئی تدبیر؟ دیکھیے دودھ اترنے کے لیے کسی حکیم سے، کسی اچھے جاننے والے آدمی سے یہ بھی پوچھ لیجئے
کہ دودھ اترنے کے لیے کیا چیز مفید ہے. کچھ چیزیں کھانے پینے کی بعض چیزیں ہوتی ہیں اس سے دودھ اترتا ہے, تو وہ بھی کر لیجئے. اور کچھ دعا بھی پڑھیے, یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات صبح اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کیجئے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. نام ہیں ان کے, ایک تو ارسلان کے معنی, مونس کے معنی اور زینت کے معنی معلوم کرنے چاہیے. ارسلان تو ایک حکمراں کا نام ہے, امیر شکیب ارسلان, تو وہ نام بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے. اور مونس یا مونس, مونس نام ٹھیک ہے, ان سے محبت سے مراد ہے یہ نام بھی مناسب ہے. اور زینت, زینت بچی کا نام, زینت جو ہے زینت و آرائش کے معنی میں بولتے ہیں, یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے, مناسب ہے. ایک سمینہ صاحبہ کا خواب ہے مولانا صاحب, پودے لگا رہی ہیں, اور پروین صاحبہ کا سوال ہے, اور پیسے مل رہے ہیں. پودے لگانا, اگر پودے ہی کہا ہے انہوں نے, تو پودا لگانا اچھا ہے, اور پیسے مل رہے ہیں, یہ بھی اچھی چیز ہے, ان کو کامیابی ملے گی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. آج ہم نے بہت اہم موضوع پر بات کی, یعنی جدید وسائل کا ہم بہتر طریقے سے استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور اس میں نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جو بھی تحقیق ہوتی ہے, جو بھی نئی ایجاد ہوتی ہے, جو بھی نئی ریسرچ ہوتی ہے, اس کو اپنی زندگی میں ہمیں شامل ضرور کرنا چاہیے, لیکن شرعی جو رہنمائی ہے اس کو اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے, اس کی زیادتی سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. خاص طور پر آپ نے موبائل اور انٹرنیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا استعمال ضرور کیا جائے, لیکن ان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اس میں جو مضر پہلو ہیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں. آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام, چونکہ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.